नाजरीन, जहाँ पे कोरोना जैसी आलमी वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है, वहीं पे आलमी सतह पर बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान होने वाले तनाज़ात और दीगर मसाइल को डिस्कस करने की एक शदीद ज़रूरत है। और रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी का जो डायलॉग है उसकी ज़रूरत हमें इसलिए महसूस होती है, जहाँ पर लोग कोरोना की वजह से घरों तक महदूद हो गए हैं, वहाँ पे ज़रूरी है कि उनको आगाह किया जाए कि पाकिस्तान की मौजूदा खारजा पॉलिसी और उसके बाद पाकिस्तान चाइना के बाहमी ताल्लुकात, पाकिस्तान इंडिया के बाहमी ताल्लुकात, पाकिस्तान ईरान के बाहमी ताल्लुकात और जो वस्ती एशिया है और जनूबी एशिया के दीगर ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात को ज़ेर बहस लाने की शदीद ज़रूरत है। FES पाकिस्तान ऑफिस आपके लिए लाया है एक ऐसा ही प्रोग्राम जिसमें इन सब मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाएगी कुछ नामवर शख्सियात के साथ। मेन टेलीविज़न और रेडियो प्रोग्राम से हटकर आपके लिए एक ऑल्टरनेट नैरेटिव पेश किया जाएगा रीजनल पीस और सिक्योरिटी पर। अगर आपको हमारी वीडियो सीरीज़ ऑन रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी डायलॉग पसंद आई है तो आप इस स्क्रीन पे नीचे दिए गए हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स पे हमें ज्वाइन करें, हमें फॉलो करें और अपने फीडबैक से आगाह करें। शुक्रिया। मैं हूं ओन साही, रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी डायलॉग की एक नई एपिसोड के साथ। इस डायलॉग का एहतमाम FES पाकिस्तान चैप्टर ने किया है। FES एक जर्मन फाउंडेशन है जो कि पाकिस्तान में डायलॉग की प्रमोशन और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की प्रमोशन के लिए काम करती है। इसके साथ साथ रीजनल इश्यूज़ के हल की तरफ जाने के लिए डायलॉग का रीजन में भी एहतमाम करती है। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे फेक न्यूज़ नेटवर्क, जो इंडियन फेक न्यूज़ नेटवर्क बस्ट किया है EU डिसइंफो लैब ने, जिसको इंडियन क्रॉनिकल्स का नाम दिया गया है, कि वो किस तरह काम करता था और फेक न्यूज़ बेसिकली क्यों उसको स्प्रेड किया जाता है और उसका मोडस ऑपरेंडी है क्या और उससे क्या मकासद जो हैं वो हासिल किए जाते हैं। और रीजन में जो इंडियन क्रॉनिकल से जो अभी तक जो हमारे सामने इंफॉर्मेशन आई है, जो डिटेल्स आई हैं कि 750 से ज़्यादा वेबसाइट्स, मीडिया वेबसाइट्स और इस तरह के और जो है वो इदारे बनाए हुए थे फेक मीडिया के, जिससे इंफॉर्मेशन, जिससे ख़बरें जो हैं वो चलाई जाती थी और फिर इंडियन एक बहुत बड़ी एजेंसी ANI जो है वो उनको पिक करती थी और फिर वो उसको फर्दर आगे डिसैमिनेट करती थी, ताकि जो उसके अंदर फेक न्यूज़ एलिमेंट है, जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन खुद से दी हुई है, उसको जो है प्रोसेस करके एक जो वेल एस्टेब्लिश्ड इदारा है उसके थ्रू आगे भेजा जाए और उससे फिर पूरी दुनिया में और इंडियन मीडिया जो है वो उसको पिक करता था और चलाता था। आज इस पे बात करने के लिए सारे फिनामिना पे मैंने दावत दी है वसीम अब्बासी साहब को। वसीम अब्बासी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़ा इनका काम है, आजकल urdunews.com के साथ काम कर रहे हैं, इससे पहले द न्यूज़ के साथ काम कर चुके हैं, इससे पहले बाहर जो है ममालिक में काम कर चुके हैं, हमफ्री फेलो भी हैं, अमेरिका में भी जो है वो एज ए जर्नलिस्ट काम कर चुके हैं। थैंक यू वसीम अब्बासी साहब। इसके साथ साथ जो है सजाद अज़हर साहब हैं। सजाद अज़हर साहब भी बड़ा नाम है, तकरीबन 30 साल का एक्सपीरियंस है सजाद अज़हर साहब का जर्नलिज्म में, अमेरिका में भी रह चुके हैं और आजकल कॉलमिस्ट के तौर पे इंडिपेंडेंट उर्दू जो .com है उस पर इनके ज़्यादातर कॉलम आते हैं, रिसर्चर हैं और बड़े अच्छे जो है वो कॉलमिस्ट भी और जर्नलिस्ट भी हैं। थैंक यू सजाद अज़हर साहब। अच्छा वसीम अब्बासी साहब, आपसे मैं शुरू करता हूँ। आपने पढ़ा होगा इंडियन क्रॉनिकल्स के बारे में, EU डिसइंफो लैब ने जो है वो सारा उनको हमारे सामने लेके आए हैं इंफॉर्मेशन के किस तरह 750 से ज़ायद आउटलेट्स थे और एक नेटवर्क था थिंक टैंक्स का, NGOs का और फिर आपकी वेबसाइट्स का, जिससे इंफॉर्मेशन जो है वो फेक इंफॉर्मेशन फैलाई जाती थी। फिर ANI जो है उन खबरों को अपनी तरफ से सामने लेके आता था, वो शाया करते थे और फिर ANI क्योंकि एक न्यूज़ सर्विस है और फिर उससे बाकी पूरी दुनिया में वो जाती थी। मकसद फेक न्यूज़ का मकसद क्या है और ख़ास तौर पे अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो कितना जो है वो बड़ा पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे था, तो करना मकसद क्या, हासिल क्या करना चाह रहा था इंडिया? जी थैंक यू साही साहब। आपको पता है कि न्यूज़ जो है आजकल 5th जनरेशन वॉर की भी बात की जाती है, तो जो 5th जनरेशन वॉर होती है उसमें न्यूज़ एक असलहे के तौर पे काम होती है। अब तो लगता है कि शायद वो ठीक ही बात होती है 5th जनरेशन। और जिस तरह वेपन्स को यूज़ किया जाता है, मिस यूज़ भी किया जाता है कुछ मकासद के लिए, इसी तरह फेक न्यूज़, आपको पता है कि फेक न्यूज़ एक ऐसी कमोडिटी है जो बिकती बहुत अच्छा है कि आप जो असल न्यूज़ है उससे कई गुना ज़्यादा तेज़ी से फेक न्यूज़ फैलती है, वो आपको अपील करती है
جو آج کل جو ٹیکنالوجی ہے وہ انسانی جو ورچوئل انٹیلیجنس کو ذہن میں رکھ کے بنائی جاتی ہے، وہ انسانی جذبات اور جو ایموشنز ہیں، جو اس کی فیلنگز ہیں، جو نظریات ہیں، اس کو اپیل کرتی ہے. تو وہ فیک نیوز اس لیے بھی بہت زیادہ اسپریڈ کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ امریکن الیکشنز میں بھی فیک نیوز کی بات ہوئی تھی، ٹرمپ کے الیکشن میں، اور لوگوں نے بڑی شدت سے، جتنی تیزی سے آپ واٹس ایپ پہ ابھی پاکستان میں بھی دیکھیں جو فیک نیوز جتنی تیزی سے پھیلتی ہے، صحیح نیوز پہ کوئی وہ اتنی توجہ نہیں دیتا، کیونکہ اس میں شاید سینسیشنلزم کا وہ کلچر بھی نہیں ہوتا. تو اب بڑی جو گورنمنٹس ہیں اور جو اس طرح کی نیفیریس ڈیزائنز ہیں ان کے پاس، وہ اس کو بڑے اس ویپن کے طور پہ اس کو ویپنائز کیا ہوا ہے فیک نیوز کو، اور اس کو بڑے اچھے مقاصد کے لیے یوز کرتے ہیں، اپنے مقاصد کے لیے یوز کرتے ہیں. اچھا، یہ بڑا اچھا آپ نے کہا کہ ویپنائزنگ جو فیک نیوز ہے اس کو جو انہوں نے کیا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے انفراسٹرکچر جو ہے وہ سب سے زیادہ تو سوشل میڈیا ہے اور انٹرنیٹ ہے جس سے یہ پھیلتی ہے. بالکل، جب سے میڈیا آیا ہے، یہ نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، سوشل میڈیا آیا ہے، واٹس ایپ آئی ہے، آپ کے ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز ہیں، آپ کے پام میں پوری دنیا ہے، تو اس کا پھیلنا بھی آسان ہو گیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں انڈیا کی ایمبیسیز بھی ہیں، نیٹ ورکس بھی تھے. یہ ایک دفعہ پہلے بھی آئی تھی، 1 سال پہلے بھی شاید EU ڈس انفارمیشن لیب نہیں بتایا تھا. پچھلے سال ہے 2019 میں آئی تھی. چھوٹا وہ بھی نہیں تھا، 265 جو ہیں وہ ادارے تھے اور 65 ملکوں میں وہ بھی کام کر رہے تھے. 750 ہے. تو وہ بھی یہ تھا. اس سے مقاصد دیکھیں کہ کیسے کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں. کہ مثلاً FATF میں پاکستان گرے لسٹ میں ڈلا ہوا ہے. ابھی پوری طرح پروپیگنڈا بڑی شد و مت کے ساتھ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان میں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ٹیررسٹ کی سپورٹ کر رہا ہے. اس سے پھر ایک انٹرنیشنل پرسیپشن بھی بنائی جاتی ہے. جیسے کہ فیک نیوز سے لوکل پرسیپشن بنائی جاتی ہے، الیکشنز کے لیے بنائی جاتی ہے کہ کون سی پارٹی جیتے، کون سی ہارے. پبلک اوپینین کو وہ کیا جاتا ہے. جو انٹرنیشنل پبلک اوپینین ہے وہ اس کی آڈینس تھی. اس میں ایک جو بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ UN اور EU کو آپ نے انفلوئنس کر لیا، اور وہ ساری ایکریڈیٹڈ تھیں، بہت ساری NGOز اور تھنک ٹینکس. اس میں کچھ تو بہت عرصہ پہلے ریڈنڈنٹ ہو چکی تھیں، اور کچھ لوگ تو مر چکے تھے جن پہ انہوں نے شو کیا کہ گلگت بلتستان پہ کوئی پالیسی ایشوز پہ بات ہو رہی ہے تو اس پہ وہ گئے اور اس پہ وہ گئے اور اس کو کوٹ کیا ہوا ہے سارا. تو EU اور UN جو ہیں ان کو بھی فیک نیوز کاؤنٹر کرنے کا بھی بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا. ایگزیکٹلی، بالکل کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا فنامنا ہے جو نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ آیا ہے. تو وہ ساری دنیا ابھی اس کو بریس کر رہی ہے کہ ہم نے کیسے اس سے نمٹنا ہے. اب دیکھیں کہ فیس بک پہ الزام لگتے رہے ہیں، ٹویٹر پہ لگتے رہے ہیں، وہ بھی فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میئرز ابھی تک لے رہے ہیں، گوگل بھی لے رہا ہے. تو یہ پوری دنیا اس میں ابھی سمجھ رہی ہے کہ ہم اس کو کیسے کاؤنٹر کریں. اسی چیز کا فائدہ اٹھایا انہوں نے، اور اس سے پوری دنیا میں ایک ہلچل اور ہیجان پیدا کی ہے. اور میرے خیال میں یہ کریڈٹ دینا چاہیے EU ڈس انفو لیب کو کہ انہوں نے اتنے بڑے نیٹ ورک کا سراغ لگایا اور اس چیز کو سامنے لے کے آئے ہیں. اور ابھی یہ تو سامنے آیا ہے، اس کے علاوہ کتنے کتنے ممالک کہاں کہاں یہ کام کر رہے ہوں گے، یہ بات ابھی تک سامنے نہیں آئی. لیکن ہمارے لیے یہ اوپن ہے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے کہ ہم یہ کام کریں. اور اس میں میرے خیال میں کوشچن پاکستان کے اداروں کا بھی ہے کہ ان کو بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ کہاں کہاں ہو رہا ہے. تو آپ کو بھی چاہیے تھا کہ آپ یہ 5th جنریشن وار لڑ رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے رہیں کہ دشمن کہاں کہاں سے کیسا کیسا وار. میرا خیال ہم زیادہ اپنے اندر دشمن کو ڈھونڈتے رہے ہیں، باہر ذرا ہم نے توجہ شاید کم دی. اور پچھلے سال جس طرح آپ نے بتایا، پچھلے سال بھی 265 میڈیا آؤٹلیٹس جو ہیں ان کا سامنے آئی 65 ممالک میں. تو اس کے بعد تو ہمارے اداروں کو میں کہا زیادہ چوکنا ہو جانا چاہیے تھا، خود بھی دیکھنا چاہیے تھا. لیکن شاید ہمیں بھی ابھی بہت زیادہ ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے اس میں. میرا خیال ہے بہت زیادہ ایکسپرٹیز کی اور ہمارے فوکس کی بھی چینج کرنے کی شاید ضرورت ہے. کیونکہ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس پاکستان میں تو کتنے لوگوں کے بلاگ سکسیزفلی کروا لیے گئے ہیں، کئی ہٹا بھی دیے گئے ہیں، اور کنٹینٹ کو مانیٹر بھی بہت اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے. لیکن انٹرنیشنلی جہاں پہ میٹر کرتا ہے وہاں پہ بھی ہماری ایفرٹس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، جو ایمبیسیز ہیں ہماری پوری دنیا میں. اچھا سجاد اظہر صاحب، بڑا الزام لگ رہا ہے کہ مودی کی حکومت آئی اور اس نے یہ سارا شروع کیا اور یہ ساری چیزیں شاید وہی کر گیا. لیکن جو انفارمیشن EU لیب ڈس انفو لیب کہہ رہا ہے کہ 2005 سے یہ کام چل رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ انڈین اسٹیٹ پالیسی ہے. اس میں مودی جو ہے اس نے آ کے شاید کوئی موڈس اپرینڈی چینج کی ہو وزیر اعظم مودی صاحب نے، یا انہوں نے شاید اس کو پھیلایا ہو بڑے لیول پہ. لیکن اگر 2005 سے یہ چل رہا ہے تو اس وقت تو حکومت جو ہے وہ اور پارٹیوں کی تھی. تو کیا یہ انڈین اسٹیٹ پالیسی آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈس انفارمیشن جو ہے اس پہ ایکسیل کرنا اور اس سے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو خاص طور پہ BJP کی حکومت ہے اس کا یہ جو ہے یہ ڈیزائنز ہیں؟ نہیں، یہ ڈیزائن تو انڈین جو سیکیورٹی اداروں کا ہے وہ ڈیزائن ہے. اور یہ ڈیزائن جیسے آپ نے کہا کہ 2005-7 سے یہ چل رہا تھا، تو 115 ملکوں میں دیکھیں 750 جو ویب سائٹس تھیں، NGOs تھے، ادارے تھے، اور ان میں سے 550 تو صرف واسطی گروپ کے ہیں پیچھے، جن کے پیچھے ایک گروپ ہے ANI کو بھی جو کرتا ہے اور وہ سارے.
تو یہ میں جب امریکہ میں تھا UN کے اندر میں رپورٹنگ کر رہا تھا 2009 میں، تو میں اس وقت جو ہمارے وہاں پر مستقل ریپرزنٹیٹیو تھے میں ان سے ملا، میں نے کہا جی کہ ہم جو لکھتے ہیں جو چیزیں کرتے ہیں، ہم سے اپنا ملک کبھی اس نے رابطہ نہیں کیا، لیکن ہم سے یا رابطہ کرتے ہیں آ کے جی آپ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، یہ کریں وہ کریں، یا انڈینز کرتے ہیں یا امریکنز کرتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے، یہ اس میں ایک ورڈ جو ہے وہ پوری دنیا میں اچانک پھیل جاتا ہے۔ تو آپ اس حوالے سے دیکھیں انڈین تو شروع سے ہی اس میں ایکٹیو تھے اور وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کام کر رہے تھے۔ ڈس انفارمیشن کی جہاں تک بات ہے تو یہ ڈس انفارمیشن تو انڈین جو ہیں وہ شروع سے پھیلاتے رہے، مطلب پاکستان کے قیام سے بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم اپنا کیس نہ جونا گڑھ میں کر سکے، نہ حیدرآباد میں کر سکے، نہ کشمیر میں کر سکے، وہ ڈس انفارمیشن پھیلا کے ہمیں تینوں جگہ میں انہوں نے ذلیل کر دیا ہے پوری، ٹھیک ہے نہیں؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جہاں پہ وہ ایکٹیو ہیں وہاں ہمارے جو ادارے ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، انہوں نے کام نہیں کیا، انہیں یہ دیکھنا چاہیے تھا۔ یہ آپ کا خیال ہے ڈیفرنٹ ہے؟ پرائورٹیز اس لیے ڈفرینٹ ہے، آپ نے جیسے وسیم صاحب نے کیا کہ ہم اندر لگے ہوئے ہیں، دشمن ڈھونڈ رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اندر جو ہے وہ تو بات کی بات ہے، پہلے تو ہم ایکسٹرنل دیکھیں نا، ایکسٹرنل جو سیکیورٹی جن اداروں کے ذمے ہیں وہ مجھے بتا دیں کہ آج تک انہوں نے یہ اتنا بڑا نیٹ ورک، کچھ 750 ادارے، ویب سائٹیں، NGOs یہ چل رہی ہیں اور وہ ایک طرح کا مٹیریل سپریڈ کر رہی ہوں، تو یہ ایک ڈس انفو لیب جو ہے وہ کر لیتی ہے، تو ہمارے ادارے کہاں پہ تھے؟ سجاد صاحب کہ لوگوں کو وہ انڈیا لے کے آتے تھے، کشمیر لے کے آتے تھے، یہ جو فیک ادارے ہیں، EU جو ممبر پارلیمنٹ ہیں ان کے انٹرویوز ہوتے تھے، سر یہ پورا ایک سیل ہوگا پیچھے راہ میں، پورا ایک بہت بڑا سیل ہوگا اور اس کے لیے جو ہے ملٹی ملینز ڈالر کا بجٹ ہوگا اس کے لیے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ ایک بڑا میکینک اس کا جو ہے اس کے مطابق وہ کام کر رہے تھے، وہ پینیٹریٹ کر رہے تھے، وہ پورے دنیا کے ادارے انفلوئنشل، وہ یورپین یونینز ہیں، اس کے تھنک ٹینکس ہیں، باقی جو انفارمیشنز کے ادارے ہیں، وہ اتنی فیک انفارمیشن سپریڈ کر رہے تھے کہ ہمارے لیے وہ مسئلہ جو ہے وہ دیکھیں انڈیا میں جو ہے وہ آج جو ہے وہ دنیا کہتی ہے کہ وہاں اقلیتوں کے سب زیادہ مسئلے، لیکن اس سے پہلے دنیا پاکستان کے بارے میں کہتی رہی نا، ہمارے یہاں مسئلے اقلیتوں کے ہوں، ہمارے یہاں باقی مذہبی مسائل ہوں، وہ بڑھا چڑھا کے پیش کیے جاتے رہے، جس کی وجہ سے ہمارا امیج پچھلے 20 سالوں میں پاکستان کا امیج دنیا میں تباہ ہو چکا ہے۔ وہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ سارے پاکستانی دہشت گرد ہیں، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ بون آف کنٹینشن ہے دنیا میں، ہر تنازع کے پیچھے یہ ہیں، تو یہ ان ویب سائٹس کا کیا درائے سرا ہے۔ اور وہ بہت سارا ان کا جو ہے اس میں آپ یہ دیکھیں، یہ جو ANI کے جو کون کوڈ کرتا رہا، ہمارے مین ادارے ایکسپریس ٹریبیون اس کو کوڈ کرتا رہا، اس کو ڈان کوڈ کرتا رہا، اس کو دی نیوز کوڈ کرتا رہا، اس کو جنگ گروپ، یہ سارے کوڈ کرتے رہے جی کہ اس کی جنرل کیانی کے فلاں جزیرے خرید لیے مشرف، یہ وہاں سے آ رہی تھی خبریں نہیں، لیکن EU اور آپ کا جو ہے یونائٹڈ نیشن جو ہے وہاں پہ انہوں نے اپنا نیٹ ورک پھیلایا ہوا تھا، وہ اس کو نہیں بسٹ کر پائے۔ تو ہمارے ادارے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، دیکھیں دنیا کا جو فوکس ہے نا ڈیجیٹل اس پہ حوالے سے، وہ صرف رشیا اور چائنا کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ان کو اگر یہی 750 ویب سائٹس رشیا اور چین کے بارے میں ہوتی تو آج دنیا نے ہنگامہ کھڑا کیا ہوتا، اس کے خلاف کیس بلڈ ہو جائے ہوتا، اس کے خلاف سینکشنز کی بات کی جا رہی ہوتی، اس کے خلاف بائیکاٹ کی بات کر رہے اور اس کو جھوٹا قرار دیا جب پوری دنیا کہتی ہے یہ جھوٹے ملک ہیں۔ لیکن انڈیا کا آج جو ہے وہ دیکھیں پھر بھی جو ہے وہ اس کا جتنا ہونا چاہیے تھا، دنیا کا ریئیکشنز ہونا تھا، وہ نہیں ہوا۔ اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ہمارے جو باہر فارن مشنز بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا ہوگا، انہوں نے بھی یہ لابنگ کوئی نہیں کی ہوگی کہ یہ دیکھیں جی یہ کیا کر رہے ہیں انڈینز ہمارے خلاف۔ اچھا وسیم عباسی صاحب، بڑا انٹرسٹنگ جو اس میں ہے کہ گلگت بلتستان، بلوچستان پہ خاص قسم کی رپورٹنگ ہوتی تھی، EU اور UN سے اپنے فیک نیوز نکالی جاتی تھی، پھر کچھ پاکستانی لوگ جو ہیں ان کو انگیج کیا جاتا تھا، ان کو سامنے لے کے آیا جاتا تھا۔ تو یہ سارے کا سارا نیٹ ورک جو ہے وہ ایک کام کر رہا تھا اور ایک خاص قسم کا نیریٹو جو ہے وہ ہمارے بارے میں پوری دنیا میں بنا رہا تھا۔ تو کس طرح یہ، مجھے ابھی تک جو ہے نا وہ میں ایز اے جرنلسٹ اور آپ سے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 15 سال تک کرتے رہنا اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے، سب سے جو بڑی بات ہے۔ دیکھیں وہ جیسے ANI ہے، اس طرح کی بڑی ایجنسیز ہوں تو پھر ہر بندہ دھکا کھا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ بہت سارے انہوں نے پاکستانی پرومیننٹ فگرز کو بھی کوٹ کیا ہے، کئی دفعہ ان سے انٹرویوز کیے ہوئے ہیں، ان سے بات کی ہوئی ہے۔ ایک نیریٹو بنانا ہوتا ہے نا، نیریٹو بن جاتا ہے تو اس پہ سارے بات کرتے ہیں۔ اب جب پاکستانی میڈیا بھی جس طرح ایک خبر کو اٹھاتا ہے اور ساروں سے ایکسپرٹ اوپینین لیتا ہے تو وہ پوری قوم کا ایک نیریٹو بن جاتا ہے۔ یہی کام انہوں نے کیا، انہوں نے بڑے ایکسپرٹ طریقے سے مینپولیٹ کیا پبلک اوپینین کو، انٹرنیشنل پبلک اوپینین کو، پاکستان کا امیج بنایا، جبکہ امریکہ اور پوری دنیا اس کو خریدنے کو تیار تھی، کیونکہ وہ افغانستان میں دہشت گردی ہو یا کوئی اور ہو، امریکہ میں بھی اسی یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ پوری دنیا شاید
خریدنے کو تیار تھی وہ والا نیریٹو جو وہ سیل کر رہے تھے. ایگزیکٹلی. اور اب دیکھیں کہ جب وہ پکڑے گئے, سجاد صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے, جتنا ہیو اینڈ کرائے ہونا چاہیے تھا, جتنا انٹرنیشنلی اس کی آؤٹ ریج ہونی چاہیے تھی, وہ نہیں ہوئی. حالانکہ ہونی چاہیے کہ یہ اتنا بڑا فیک نیٹ ورک اور ساری دنیا کو بیوقوف بناتے رہیں, تو ساری دنیا کو کم از کم ہمارے نہیں اپنا بدلا تو لیں کہ ہمیں آپ نے کیوں بیوقوف بنایا. بہت بڑی امپلیکیشن خطے کے لیے ہیں اس کی. اب دیکھیں نا, فیک نیوز کشمیر کے بارے میں, بلوچستان کے بارے میں, گلگت بلتستان کے بارے میں, تو کیا آپ ایز اے جرنلسٹ اتنا بڑا نیٹ ورک اتنے عرصے سے جو کام کر رہا ہے اس کو کاؤنٹر, ایک تو خطے کے لیے امپلیکیشن سیکیورٹی کس طرح کی ہیں, اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ابھی تو بسٹ ہوا ہے وہ جو سارا نیریٹو انہوں نے بنایا ہے, اس کو کاؤنٹر ہم کس طرح کر پائیں گے؟ دیکھیں, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ اپنے ادارے جو ہیں, میڈیا جو ہے اس کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا. ہمارے یہاں دیکھیں, یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ جب ہمارے ادارے ANI کو کوٹ کر رہے تھے تو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ پروفیسر 2006 میں مر گیا, وہ موجود ہی نہیں ہے دنیا میں, لیکن جس کو وہ کوٹ کرتے رہے ہیں کسی نے نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے ویک ہیں, ہمارا میڈیا اس سطح کا ہے نہیں دنیا میں انویسٹیگیشن کے حوالے سے جس طرح ہو. ہمارا میڈیا کے اداروں کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے ہماری گورنمنٹ کو, اور گورنمنٹ وہ ادارے, یہ دیکھیں اب ایک پتہ چل رہا ہے اس کے بعد, ان کرونیکلز کے بعد, کہ میڈیا بھی ایک سیکیورٹی کا کمپوننٹ ہے, وہ لنک ہے آپ کی انٹرنل سیکیورٹی اور ایکسٹرنل سیکیورٹی سے. تو آپ کو اس کو اسٹرانگ کرنا ہے اور اس کی آواز کو اتنا معتبر بنانا ہے کہ دنیا اس کو سنے اور دیکھے اور اس کو جو ہے وہ کوٹ کرے. ہم انڈیا کے مقابلے میں جو ہے وہ پروپیگنڈا تو ہم نہیں کر سکتے, لیکن ہماری بات جو ہے وہ کہ پہنچتی نہیں ہے. ہمارے ادارے جو ہیں ان کو ہمیں آگے لے کے جانا ہے. اچھا عباس صاحب, آخری سوال, بڑا جو اہم پوائنٹ ہے اور سب سے بڑی کلیم کرتے ہیں دنیا کی ڈیموکریسی ہے انڈیا, اور ڈیموکریسی میں اگر جو اتنا بڑا کلیم ہے, وہاں سے اس طرح کی ایفرٹ ہو ریجن کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے, اور وہ بھی جو ہے وہ 5th جنریشن وارفیئر آپ کہہ لیں, ڈس انفارمیشن جو ہے اس سے کہہ لیں, تو امپلیکیشنز خطے کے لیے اس کے کیا ہو سکتے ہیں؟ خطے کے لیے تو جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ وہی امپلیکیشنز ہیں کہ پورے ریجن میں پاکستان کو ایک ویلن کے طور پہ پیش کیا گیا ہے, پاکستان کو چائنا کا الائے بنا کے بھی پیش کیا گیا ہے. تو میرے خیال میں دنیا کو دوبارہ اس نیریٹو کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور دوبارہ سے پاکستان کو نئے پرسپیکٹیو سے دیکھنے کی ضرورت ہے, اور انڈیا کو بھی اس پرسپیکٹیو سے دیکھنے کی ضرورت ہے جو اس کی ریئلٹی ہے, بجائے اس کے کہ جو انہوں نے فیک شائننگ انڈیا کا نیریٹو بنایا ہوا ہے اس سے دیکھیں. اور جمہوریت جو خطے میں, اس کے لیے کیا امپلیکیشن ہے, اور جمہوری اقتدار کے لیے کیا امپلیکیشن ہے؟ دیکھیں, ایک دنیا میں ایک نئی موومنٹ شروع ہو رہی ہے کہ جو ریئل ڈیموکریسیز ہیں وہ کیا ہیں, اور وہ ڈیموکریسیز جن کے پیچھے جو ہے وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹس ہے, جس طرح کہ انڈیا کے پیچھے جو ہے ایک ہندو توا کی, اس کے پیچھے اس نے لبادہ اوڑھ لی ہے جمہوریت کا. یہ اب دنیا میں کے اندر ایک نئی واسز شروع ہو رہی ہیں کہ آپ ڈیفائن کریں کہ کیا یہ جمہوریت ریئل بھی ہے, یہ واقعی عوام کے نمائندے ہیں, یا یہ جو ہے نا عوام کی نمائندگی کے جو بھیس میں کچھ اور ہے یہ. تو یہ اب جو ہے نا دنیا کے اندر جو ہے آپ دیکھیں گے آنے والے سالوں کے اندر کہ جہاں پہ دنیا کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس ملک میں جمہوریت ہے اور کس میں نہیں ہے, تو اب دنیا میں یہ بحث بھی شروع ہوئی ہے کہ کہاں ریئل جمہوریت ہے اور کہاں فیک جمہوریت ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انڈیا نے یہ جو فیک نیوز سپریڈ کی ہیں, آنے والے سالوں میں انڈیا دنیا میں ایک سمبل بن جائے گا کہ یہ فیک جمہوریت ہے. بہت شکریہ سجاد اظہر صاحب, بہت شکریہ وسیم عباسی صاحب. جی, آپ نے سنا ہمارے جو لرنڈ پینلسٹ ہیں انہوں نے کس طرح ہمیں بتایا کہ فیک نیوز سے آپ اپنے مقاصد کس طرح حل کرتے ہیں, اور کس طرح یہ جڑا ہوا ہے آپ کی فزیکل سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے ساتھ, اور کس طرح جو پاکستان کی سٹیٹ ہے اس کو اپنے نیریٹو کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے اور اپنا جو ایک پوائنٹ آف ویو دینے کے لیے ان کو اپنے لوگوں کو اور اپنے اندر جو جمہوری اقدار ہیں ان کو مضبوط کرنا پڑے گا. مجھے دیں اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی ایک اگلی قسط میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.